दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द मिलीनियर फास्ट लेन। दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंट्रो पर आएंगे और इसके पास हमने इस किताब के जो पॉइंट बना है वो आपसे डिस्कस में डिटेल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों में समझा पाएं। दोस्तों ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। हर सुबह आँख खुलती है, वही रूटीन, वही डर, वही सोच कि आज भी कल जैसा दिन ही गुजरेगा। क्या आपने कभी खुद से एक सवाल किया, क्या वाकई जिंदगी उस तरह गुजर रही है जिसे आप उसे गुजारना चाहते हैं? दोस्तों हम में से अक्सर लोग बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी ढूंढो, थोड़ी सी बचत करो और एक दिन रिटायर होकर सुकून हासिल करो। मगर दोस्तों सवाल ये है, क्या ये रास्ता वाकई हमें आज़ादी देता है या ये सिर्फ हमें वक्त के बदले पैसे का आदी बनाता है? दोस्तों ज़रा एक मिसाल सुने। एक शख्स ने जो रोजाना 8 से 10 घंटे काम करता है, महीने के आखिर में उसे तनख्वाह मिलती है। अगर वो एक दिन काम पर न जाए तो उस दिन की कमाई सिफर हो जाती है। अब एक और शख्स को देखें, वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो इसकी गैर मौजूदगी में भी उसे पैसे देता रहता है। वो सोता भी है तब भी उसकी आमदनी बढ़ती रहती है। दोस्तों यही फर्क है स्लो लेन और फास्ट लेन का। दोस्तों ये किताब हमें ये समझाती है कि दौलत वक्त के साथ नहीं बनती बल्कि वैल्यू पैदा करने से बनती है। हमें सिखाया जाता है पहले मेहनत करो, बाद में जिंदगी जियो। लेकिन किताब सवाल करती है, अगर जिंदगी बाद में ना आई तो क्या करेंगे? जरा सोचें, अगर कोई शख्स अपनी जवानी, अपना वक्त, अपनी सेहत सिर्फ इस उम्मीद पर लगा दे कि बुढ़ापे में सुकून मिलेगा, तो फिर हालात साथ ना दे तो क्या करेंगे? दोस्तों ये ऑडियो आपको यही जगाने आई है। ये आपको एहसास दिलाने आई है कि आपकी जिंदगी की असल करेंसी पैसा नहीं बल्कि वक्त है। दोस्तों एक और मिसाल से समझाता हूँ। दो दोस्त एक ही उम्र के हैं। एक दोस्त सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने पर फोकस करता है, दूसरा दोस्त मसले हल करने पर फोकस करता है। वक्त के साथ साथ दूसरा दोस्त अमीर बन जाता है क्योंकि वो हजारों लोगों के लिए वैल्यू पैदा कर रहा होता है। दोस्तों फास्ट लेन का मतलब ये नहीं कि गलत तरीकों से पैसे कमाया जाए। फास्ट लेन का मतलब है स्मार्ट, स्किलेबल और सिस्टम बेस्ड सोच। ये ऑडियो आपको बताएगी कि क्यों ज्यादातर लोग माली तौर पर आजाद नहीं हो पाते, क्यों सिर्फ नौकरी पर इंतजार करते हैं और कैसे आम इंसान भी गैर मामूली रास्ता इख्तियार कर सकता है। लेकिन याद रखें, ये सब सुनना आसान है मगर अमल करना इंतहाई मुश्किल। इसीलिए ये ऑडियो को सिर्फ पसे मंजर में ना चलाएं, इसे तवज्जो से सुनें, हर बात पर गौर करें, क्योंकि मुमकिन है यही वो ऑडियो हो जो आपकी सोच का रुख बदल दे। और सोच बदल गई तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या आप स्लो लेन में रहना चाहते हैं या आज से फास्ट लेन में कदम रखना चाहते हैं? अगर आप तैयार हैं तो आएं, इस सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों अब जरा इस निज़ाम को समझने की कोशिश करें जिसमें हम सब गैर महसूस तरीके से कैद हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने बिल्स और जिम्मेदारियों और महीने के आखिर में अपने तनख्वाह के कैदी हो जाते हैं। एक मिसाल सुने, एक शख्स है जो हर साल थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाने पर खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही महंगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ जाते हैं और अखराजात उसकी सारी खुशियां निगल लेते हैं। वो आगे तो बढ़ रहा होता है लेकिन असल में वहीं का वहीं खड़ा होता है। ये किताब यही सवाल उठाती है, क्या आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ मसरूफ रखे गए हैं? दोस्तों ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि मेहनत मत करो, ये कहती है कि गलत सिमत में मेहनत मत करो। एक और मिसाल से समझाता हूँ। एक नौजवान है जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत सिर्फ एक इंसान के लिए फायदेमंद है और वो है उसका बॉस। अब तसव्वुर करें, वही मेहनत अगर ऐसे आइडिया पर लगाई जाए जो हजारों लोगों की मुश्किल हल करे, तो रिजल्ट आमदनी महदूद से लामहदूद हो सकती है। दोस्तों यही वो नुक्ता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि यहाँ सोच बदलनी पड़ती है, रिस्क उठाना पड़ता है और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दोस्तों फास्ट लेन हमें ये भी सिखाती है कि गलत फैसले महंगे जरूर होते हैं, लेकिन ना फैसला करना उससे भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। एक शख्स जो कहता है कि मैं बाद में शुरू कर दूंगा, असल में वो ये कह रहा होता है
کہ وہ اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ دوستو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، نہ آپ کا نہ میرا۔ ہر دن جو بغیر سم کے گزارے جاتا ہے وہ دن واپس کبھی نہیں آتا۔ یہ آڈیو آپ کو یہی احساس دلانے آئی ہے کہ دولت کوئی جادو نہیں، ایک نظام ہے، اور نظام بنانے کے لیے سوچ، ہمت اور عمل تینوں کو یقین ضرور ہوتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ آپ میں صلاحیت ہے یا نہیں، اب سوال یہ ہو گیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہم آگے بڑھیں گے اور اس کتاب کو ان اصولوں سے سمجھیں گے جو لوگوں کو سلو لین سے نکال کر فاسٹ لین تک لے جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم اس نقطے پر پہنچ رہے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ سننا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں بات حالات کی نہیں، ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں، وسائل نہیں، مارکیٹ ہی خراب ہے، لیکن یہ کتاب ایک سخت سوال پوچھتی ہے کہ اگر حالات ہی مسئلہ ہوتے تو کچھ لوگ انہی حالات میں آگے کیسے نکل جاتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دو لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ایک ہی تعلیم، تقریباً ایک جیسے وسائل۔ ایک شخص وقت کے ساتھ شکایت کرنا سیکھ لیتا ہے، دوسرا شخص مسئلہ دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ میں اس کا حل کیسے بنا سکتا ہوں۔ چند سالوں بعد پہلا شخص وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور دوسرا شخص حل کے لیے بن چکا ہوتا ہے۔ دوستو، فاسٹ لین کا پہلا دروازہ ہے سوچ کی ذمہ داری۔ یہ مان لینا کہ میری زندگی کے فیصلے کسی اور کے نہیں، میرے خود کے ہیں۔ دوستو، چلتے ہیں ہمارے پوائنٹس کی طرف۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے سلو لین، فاسٹ لین اور سائیڈ واک، وہ 3 راستے جو انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ دوستو، انسان کی زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا پڑھے گا، کہاں رہے گا یا کون سی نوکری کرے گا۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس مالی راستے پر چڑھتا ہے۔ اگر بغیر یہ سمجھے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، دوستو یہ کتاب اسی خاموشی، نظر نہ آنے والے فیصلوں کو سب سے پہلے بے نقاب کرتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے لوگ غریب اس لیے نہیں رہتے کہ وہ محنتی نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے رہتے ہیں وہ غلط لین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، 3 لین مگر انجام ایک۔ دوستو، اس دنیا کی دولت تک پہنچنے کے صرف اور صرف 3 راستے ہیں، ایک ہے سائیڈ واک، ایک ہے سلو لین اور ایک ہے فاسٹ لین۔ دوستو، یہ تینوں صرف پیسہ کمانے کے طریقے نہیں، بلکہ سوچنے، جینے اور فیصلے کرنے کے انداز ہیں، اور ہر انسان چاہے مانے یا نہ مانے ان میں سے کسی ایک پر ضرور چل رہا ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے والے کو ڈسکس کرتے ہیں جس کا نام ہے سائیڈ واک۔ اسے آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے لاپرواہی کی زندگی۔ سائیڈ واک وہ راستہ ہے جہاں انسان آج کے مزے کو کل پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے جو ملے ابھی استعمال کر لو، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ راستہ آزادی کا دھوکہ دیتا ہے مگر انجام میں انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک نوجوان جیسے ہی پیسے ہاتھ میں آتے ہیں نیا فون لے لیتا ہے، برانڈز کے کپڑے لے لیتا ہے، غیر ضروری خرچ کر دیتا ہے، نہ کوئی پلان بناتا ہے، نہ خود پر کوئی لیمیٹیشنز رکھتا ہے۔ پھر جب زندگی اچانک سوال پوچھتی ہے، بیماری کی شکل میں، نوکری ختم ہونے کی شکل میں، ذمہ داری کی شکل میں، تو سائیڈ واک والا انسان ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، سائیڈ واک زندگی جینے نہیں دیتا، صرف اور صرف زندگی ضائع کرواتا ہے۔ اب ذرا سائیڈ واک کی نفسیات کو سمجھیں۔ سائیڈ واک کا انسان مسئلہ پیسے کو نہیں سمجھتا، وہ مسئلہ ذمہ داری کو سمجھتا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ قسمت کا ہے، حالات کا ہے یا دوسروں کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے سائیڈ واک میں انسان اپنی زندگی کی اسٹیئرنگ خود چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر آتے ہیں جسے سلو لین کہا جاتا ہے، محفوظ مگر آہستہ راستہ۔ سلو لین وہ راستہ ہے جو معاشرہ ہمیں سب سے زیادہ سکھاتا ہے، پڑھو، اس کے بعد نوکری کرو، اس کے بعد بچت کرو اور اس کے بعد سکون سے ریٹائر ہو جاؤ۔ یہ راستہ باہر سے بڑا محفوظ لگتا ہے مگر اندر سے وقت کو آہستہ آہستہ نگل جاتا ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص 25 سال کی عمر میں نوکری شروع کرتا ہے، روز 8 سے 10 گھنٹے کام کرتا ہے، مہینے کے آخر میں سیلری لیتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو انکم رک جاتی ہے، اگر کمپنی بند ہو جائے تو زندگی ہل جاتی ہے۔ یہ راستہ
انسان کو پیسہ تو دیتا ہے مگر اختیار نہیں دیتا۔ دوستو سلو لین کی سب سے بڑی حقیقت سمجھیں۔ سلو لین میں انسان وقت کے بدلے پیسہ بیچتا ہے، یعنی جتنا کام اتنا پیسہ، کام بند تو پیسہ بھی بند۔ یہ آزادی نہیں، یہ شائستہ غلامی ہے جو خاموش ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، مگر آہستہ آہستہ سلو پوائزن کا کام کرتی ہے۔ دوستو لوگ سلو لین کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں رسک کم ہوتا ہے، سوالات کم ہوتے ہیں، ذمہ داریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، مگر قیمت بہت بڑی ہے، پوری جوانی۔ دوستو اب آتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ پر، جی ہاں، فاسٹ لین پر، نظام بنانے کا راستہ۔ فاسٹ لین وہ راستہ ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ پیسہ انسان کے لیے کام کرے، نہ کہ انسان پیسے کے لیے کام کرے۔ یہاں سوال یہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا کما رہا ہوں، بلکہ یہ ہوتا ہے میں کتنی ویلیو پے کر رہا ہوں۔ دوستو مثال کے طور پہ سمجھیں، سسٹم تھنکر ایک شخص ایک ایسا پروڈکٹ بناتا ہے جو ہزاروں لوگوں کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ وہ ایک بار محنت کرتا ہے مگر فائدہ بار بار اٹھاتا ہے۔ دوستو فاسٹ لین شارٹ کٹ نہیں بلکہ سمارٹ کٹ ہے۔ دوستو فاسٹ لین کے بارے میں سب سے بڑا دھوکہ لوگوں کا سمجھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں فاسٹ لین آسان ہے، حقیقت یہ ہے فاسٹ لین میں شروع میں محنت سب سے زیادہ ہوتی ہے مگر غلامی نہیں ہوتی۔ یہ راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ذمہ داری سے نہیں بھاگتے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر لوگ فاسٹ لین سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ فاسٹ لین میں بہانے نہیں چلتے، الزام کسی اور پر نہیں ڈالا جا سکتا، ناکامی کی ساری ذمہ داری خود لینی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سلو لین میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوستو اصل سوال یہ ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ یہ کتاب تمہیں فوراً امیر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی، کہ تم سے ایک سوال پوچھتی ہے، اگر آج تم کام چھوڑ دو تو کیا تمہاری آمدنی چلتی رہے گی؟ اگر جواب نہیں ہے تو آپ فاسٹ لین میں نہیں ہیں۔ فاسٹ لین کا آغاز یہ ماننے سے ہوتا ہے کہ مسئلہ حالات کا نہیں، راستے کا ہے۔ دوستو فاسٹ لین کا سب سے آخری سچ بھی سنتے جائیں، سائیڈ واک تمہیں کھا جاتا ہے، سلو لین تمہیں مصروف رکھتا ہے، مگر فاسٹ لین تمہیں آزاد کر دیتا ہے، اور آزادی کسی کو تحفے میں نہیں ملتی، اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، وقت بمقابلہ پیسہ، وہ خاموش سودا جو ہر انسان روزمرہ کی زندگی کے ساتھ کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کس کو سمجھتا ہے؟ زیادہ تر لوگ کہیں گے پیسے کو، لیکن یہ کتاب ایک سچ بولتی ہے جو انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ پیسہ نہیں، وقت سب سے قیمتی کرنسی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے لیے وقت تو اس بے دردی سے بیچتا ہے کہ آخر میں نہ وقت بچتا ہے اور نہ زندگی۔ دوستو وقت وہ دولت ہے جو واپس نہیں آتا، پیسہ کھو جائے تو واپس آ سکتا ہے، کم ہو جائے تو دوبارہ کمایا بھی جا سکتا ہے، مگر وقت نہ واپس آتا ہے اور نہ کسی ریٹ پر خریدا جا سکتا ہے۔ ہر دن جو گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، لیکن یہ سوال ہے کیا ہم وقت کو اسی سنجیدگی سے لیتے ہیں جس کا وہ حقدار ہے؟ دوستو سلو لین کا سب سے بڑا مجرم، سلو لین انسان کو یہ نہیں سکھاتی وقت کتنا قیمتی ہے، بلکہ سلو لین یہ سکھاتی ہے اپنا وقت بیچو اور بدلے میں تھوڑی سی تنخواہ لے کر خوش ہو جاؤ۔ لیکن ایک خاموش معاہدہ ہے جو انسان جوانی میں سائن کرتا ہے اور بڑھاپے میں اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک ملازم صبح اٹھتا ہے، تیاری، سفر، پھر دفتر، کام، تھکن اور واپسی۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے صرف کام اور اس سے جڑے معاملات میں چلے جاتے ہیں۔ آخر میں سوال، زندگی کہاں گئی؟ دوستو وقت کے بدلے پیسہ کنٹرول کی قربانی ہے۔ جب آپ وقت کے بدلے پیسہ لیتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی زندگی کا کنٹرول کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کب اٹھیں گے، کب چھٹی ملے گی، کتنی دیر آرام کر سکتے ہیں، یہ سب فیصلے آپ نہیں کرتے۔ یہ آزادی نہیں، یہ صرف ایک قید ہے۔ آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، چھٹی کا فریب۔ ایک شخص سال بھر کام کرتا ہے اور اس سال میں 10 دن کی چھٹی کو آزادی سمجھتا ہے۔ ذرا سوچیں، 365 دنوں میں 10 دن، یہ آزادی نہیں، یہ صرف سانس لینے کی اجازت ہے۔ دوستو سلو لین کی سب سے خطرناک بات جان لیں، سلو لین فوراً نہیں مانتی، یہ آہستہ آہستہ مارتی ہے۔ یہ انسان کو
ہر مہینے تنخواہ دے کر خاموش کروا دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے سب کچھ بہترین چل رہا ہے، لیکن وقت خاموشی سے نکلتا رہتا ہے۔ دوستو، فاسٹ لین کی بنیاد وقت کو آزاد کرنا ہے۔ فاسٹ لین کا پہلا اصول یہ نہیں کہ زیادہ پیسہ کمایا جائے۔ فاسٹ لین کا پہلا اصول ہے ایسا نظام بنائے جو تمہارا وقت آزاد کر دے۔ یہاں انسان وقت نہیں بیچتا بلکہ ویلیو پیدا کرتا ہے۔ آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص گھنٹوں کے حساب میں کام کرتا ہے، دوسرا شخص ایک ایسا حل بناتا ہے جو ہزاروں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا شخص ہر دن صفر سے شروع کرتا ہے، دوسرا شخص سو کر بھی کماتا رہتا ہے۔ فرق محنت کا نہیں، فرق صرف آپ کی ساخت کا ہے۔ دوستو، فاسٹ لین میں وقت آخر بدلتا کیسے ہے؟ فاسٹ لین میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، ناکامی بھی آتی ہے، لیکن یہ سب ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ مستقبل میں وقت خریدنے کے لیے یہ وہ قربانی ہے جو سلو لین والا انسان کبھی بھی نہیں سمجھ پاتا۔ سوال یہ ہے کہ لوگ فاسٹ لین کیوں نہیں چنتے؟ کیونکہ فاسٹ لین کہتی ہے وقت پہلے لگاؤ، پہلے رسک لو، پہلے ذمہ داری اٹھاؤ، اور انسان کہتا ہے کہ مجھے ابھی سیکیورٹی چاہیے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ سیکیورٹی وقت کی قبر ہے۔ ایک اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کا دھوکہ۔ انسان کہتا ہے ابھی محنت کر لیتا ہوں، ریٹائرمنٹ میں جی لوں گا۔ سوال یہ ہے اگر صحت نے ساتھ نہ دیا تو کیا کریں گے؟ اگر زندگی نے موقع نہ دیا تو کیا کریں گے؟ فاسٹ لین پوچھتی ہے زندگی بعد میں کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ دوستو، وقت اور پیسے کا آخری سچ بھی سن لیں۔ پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے، وقت کبھی نہیں آ سکتا۔ جو شخص آج وقت کو بیچ رہا ہے وہ کل آزادی کو ترسے گا، اور جو شخص آپ کو سمجھداری سے لگا رہا ہے وہ کل وقت کا مالک ہوگا۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 2 کا آخری وار سن لیں۔ یہ کتاب تم سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم کتنے امیر ہو، یہ پوچھتی ہے کیا تمہاری آمدنی تمہاری غیر موجودگی میں بھی چلتی رہتی ہے یا نہیں۔ اگر جواب ہے نہیں تو تم وقتی قید میں ہو، اور فاسٹ لین اسی قید کو توڑنے کا نام ہے۔ دوستو، اگلے پوائنٹ میں ہم مزید ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے ویلیو کریشن۔ کیوں محنت کافی نہیں ہوتی، اور کیوں دنیا صرف مسئلہ حل کرنے والوں کو ہی نوازتی ہے، صرف انہی کا ساتھ دیتی ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک جھوٹ یہ نہیں ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں اس لیے مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ دوستو، کتاب اس جملے کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے دنیا محنت کا صلہ نہیں دیتی، دنیا صرف اور صرف قدر کا صلہ دیتی ہے، اور یہی وہ سچ ہے جہاں زیادہ تر لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور اس فاسٹ لین کو چنتے ہی نہیں ہیں، اور ساری زندگی سلو لین میں ہی گزارتے رہتے ہیں۔ دوستو، محنت کے فریب کو سمجھیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ صرف محنت ہی کامیابی کا راستہ ہے، صرف محنت ہی ہمیں امیر بنا سکتی ہے، مگر رائٹر لکھتے ہیں ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے محنت کرو سب کچھ مل جائے گا، کوئی لیکن یہ نہیں بتاتا کہ محنت کس سمت میں کرنی ہے، کس چیز پر محنت کرنی ہے، کس کے لیے محنت کرنی ہے۔ محنت اگر غلط سمت میں ہو تو وہ انسان کو آگے نہیں لے جاتی بلکہ صرف تھکا دیتی ہے، اور اس تھکن میں اس کا سفر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص دن بھر رکشہ چلاتا ہے، دوسرا شخص دن بھر مسئلہ سوچتا ہے۔ دونوں محنتی ہیں، دونوں پسینہ بہاتے ہیں، لیکن ایک کی محنت صرف ایک انسان کو فائدہ دیتی ہے، دوسرے کی سوچ ہزاروں انسانوں کی مشکل حل کر دیتی ہے۔ دنیا صرف اور صرف دوسرے والے کو نوازتی ہے کیونکہ وہ صحیح سمت میں محنت کر رہا ہے، اور یہ ناانصافی نہیں بلکہ قدر کا قانون ہے۔ دوستو، ویلیو اصل میں ہوتی کیا ہے، ذرا یہ سمجھ لیں۔ قدر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں یا محنتی ہیں یا آپ کی نیت اچھی ہے۔ قدر کا مطلب یہ ہے آپ کتنے لوگوں کی کتنی بڑی مشکل کتنے صحیح طریقے سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا جذبات پر نہیں، حل کے لیے پیسہ دیتی ہے۔ دوستو، ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر جو نایاب بیماری کا علاج جانتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ محنت کرتا ہے، نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ زیادہ قدر رکھتا ہے۔ دوستو، سلو لین اور قدر کا قتل
انسان سلو لین کو یہ سوچ دیتی ہے بس اپنا کام کرو، باقی کسی سے مطلب نہیں۔ یہ سوچ قدر کو مار دیتی ہے، ویلیو کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں انسان اپنی کیپیبلٹی صرف ایک دائرے تک محدود کر لیتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے سلو لین میں ہی رہتا ہے، صرف اسی لیے وہ زیادہ نہیں کما پاتا۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک ملازم 10 سال ایک ہی کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لویل ہوں، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ مزید مسئلے کا حل سیکھ سکتا ہے؟ کیا اس نے اپنی ویلیو بڑھائی؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر جب کمپنی نکال دیتی ہے تو وہ حیرت کرتا ہے، وہ روتا ہے، شکوے کرتا ہے کہ میں تو اس کمپنی میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں مگر ویلیو بڑھانے والے کو ہی قدر ملتی ہے۔ دوستو، فاسٹ لین کی بنیاد مسئلہ سوچ کا ہے۔ فاسٹ لین انسان سے یہ سوال پوچھتی ہے، لوگ کس بات سے پریشان ہیں، کون سا مسئلہ بار بار آ رہا ہے، میں اسے بہتر کیسے حل کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ انسان کو مزدور سے حل بنانے والا بنا دیتی ہے۔ ایک اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک شخص صرف دکان کھولتا ہے، دوسرا شخص یہ سوچتا ہے لوگ لائن میں کیوں کھڑے ہیں، میں یہ مسئلہ ختم کیسے کر سکتا ہوں۔ دوسرا شخص سسٹم بناتا ہے، ایپ بناتا ہے یا ڈیلیوری ماڈل بناتا ہے، پہلا صرف سروائیول زون پہ ہوتا ہے اور دوسرا امپائر بناتا ہے۔ دوستو، قدر اور اسکیل کو سمجھیں۔ قدر تب دولت بنتی ہے جب وہ اسکیلیبل ہوتی ہے، جب وہ اسکیل کرتی ہے۔ ایک انسان دن میں محدود لوگوں کی مدد کر سکتا ہے مگر ایک سسٹم لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ صرف اور صرف یہی فرق ہے نوکری اور فاسٹ لین میں۔ ایک اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک استاد ایک کلاس پڑھاتا ہے اور ایک استاد آن لائن کورس بنا دیتا ہے، دونوں علم رکھتے ہیں، فرق صرف اسکیل کا ہے۔ دنیا اسکیل کو پیسہ دیتی ہے۔ دوستو، لوگ قدر کو کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ قدر بنانے کے لیے سوچ بدلنی پڑتی ہے، ایگو توڑنی پڑتی ہے، غلط ہونا قبول کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب انسان کے نفس کو پسند نہیں ہے۔ سچ جو تکلیف دے گا آپ کو، اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو سوال یہ نہیں میں کتنا محنتی ہوں، سوال یہ ہے میں کتنی قدر پیدا کر رہا ہوں۔ یہ سوال نیند خراب کرتا ہے لیکن زندگی بنا دیتا ہے۔ دوستو، دنیا آپ کو آپ کی نیت کے مطابق نہیں، آپ کو آپ کی افادیت کے مطابق نوازتی ہے، اور جب انسان یہ بات مان لیتا ہے تو وہ رونا چھوڑ دیتا ہے اور سوچنا شروع کرتا ہے۔ دوستو، آپ امیر اس دن نہیں بنتے جب پیسہ آتا ہے، آپ امیر اس دن بنتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے قیمتی بن جاتے ہیں۔ فاسٹ لین اسی دن سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے فاسٹ لین کے 5 قوانین، وہ سخت اصول جو طے کرتے ہیں کہ کون دولت بناتا ہے اور کون صرف خواب دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں ہر انسان امیر ہونا چاہتا ہے لیکن ہر انسان امیر بنتا نہیں ہے، کیونکہ دولت خواہش سے نہیں بنتی، یہ قوانین ماننے سے بنتی ہے۔ کتاب یہاں کوئی شاعری نہیں کرتی، کوئی جذباتی نعرہ نہیں لگاتی، بلکہ صاف کہتی ہے اگر تم نے یہ 5 قوانین پورے نہیں کیے تو تمہارا بزنس، تمہاری محنت، تمہاری امید سب آخر کار ناکام ہو جائیں گے۔ یہ قوانین سخت ہیں، غیر مقبول ہیں اور ایگو کو بہت چبھتے ہیں، اسی لیے زیادہ تر لوگ یہاں آ کر کتاب ہی بند کر دیتے ہیں۔ دوستو، قانون نمبر 1 ہے ضرورت کا قانون۔ دوستو، دولت وہیں پیدا ہوتی ہے جہاں لوگوں کی حقیقی ضرورت پوری ہو جائے۔ دنیا آپ کے خوابوں کو پرواہ نہیں کرتی، دنیا آپ کی محنت سے متاثر نہیں ہے، دنیا صرف ایک سوال پوچھتی ہے، تم میرے کس مسئلے کو حل کر رہا ہے، اور یہی نیڈ ہے۔ دوستو، سب سے عام غلطی، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا ہے، میرا پیشن یہی ہے، لیکن فاسٹ لین کہتی ہے پیشن بعد میں، لوگوں کی ضروریت پہلے۔ مثال سمجھیں، ایک شخص مہنگا کیفے کھولتا ہے ایسے علاقے میں جہاں لوگ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، وہ کہتا ہے کوالٹی ٹاپ ہے لیکن بزنس بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت موجود نہیں تھی۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، ایک اور شخص وہی علاقے میں سستا مگر صاف کھانا فراہم کرتا ہے، وہ امیر نہیں بنتا کیونکہ وہ خوش نصیب ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے نیڈ کو سمجھا۔ دوستو، قانون نمبر 2 ہے داخلے کی رکاوٹ، انٹری۔ اگر ہر کوئی آسان سے کر سکتا ہے تو کوئی دولت نہیں بنتی،
یہ فاسٹ لین کا سب سے کڑوا سچ ہے۔ انسان آسان راستے کبھی امیری کی طرف نہیں جاتے۔ اگر کسی بزنس میں اسکل نہیں چاہیے، علم نہیں چاہیے، وقت نہیں چاہیے، تو سمجھ لیں وہاں کمپٹیشن ہی کمپٹیشن ہے۔ مثال کے طور پر آن لائن اسٹور کھولو، جب ہر کوئی یوٹیوب دیکھ کر وہی کام کرنے لگے تو مارجن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، ایک شخص سالوں مہارت سیکھتا ہے، ٹیکنیکل مسئلے حل کرتا ہے، سسٹم بناتا ہے، انٹری مشکل ہے، لیکن وہی مشکل اسے محفوظ بناتی ہے۔ دوستو، قانون نمبر 3 ہے کنٹرول۔ کنٹرول کا قانون، اگر کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں تو دولت بھی آپ کی نہیں۔ یہ قانون خاص طور پر نوکری اور پلیٹ فارم بیسڈ بزنس والوں کو چبھتا ہے۔ فاسٹ لین کہتی ہے اگر کوئی اور تمہاری قیمت طے کر رہا ہے تو تم آزاد نہیں ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص سوشل میڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک الگوریدم چینج، آمدنی صفر، وہ کہتا ہے سسٹم غلط ہو گیا۔ نہیں دوست، آپ کے پاس کنٹرول نہیں تھا۔ دوستو، قانون نمبر 4 اسکیل، پھیلاؤ کا قانون۔ جو چیز لاکھوں لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی وہ امیری کبھی نہیں لا سکتی۔ دنیا چھوٹے حل کو بڑے پیسے نہیں دیتی۔ فاسٹ لین کہتی ہے تم ایک کو نہیں ہزاروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر ایک شخص دن میں 5 لوگوں کو سروس دیتا ہے، دوسرا شخص ایسا سسٹم بناتا ہے جو 50,000 لوگ استعمال کرتے ہیں۔ فرق محنت کا نہیں، صرف اسکیل کا ہے۔ دوستو، قانون نمبر 5 ہے ٹائم، وقت سے آزادی۔ اگر تم نہ ہو اور سب رک جائے تو تم فاسٹ لین میں نہیں ہو۔ یہ آخری قانون سب سے فیصلہ کن ہے۔ فاسٹ لین پوچھتی ہے اگر تم آج رک جاؤ تو کیا پیسہ بھی رک جائے گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو میرے دوست آپ ابھی سلو لین میں ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص سسٹم بناتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں بھی چلتا رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے لیکن غلام نہیں بنتا۔ یہی اصل فاسٹ لین ہے۔ دوستو، 5واں قوانین کا اکٹھا سچ، نیڈ کوئی چاہیے نہیں، انٹری بھیڑ ختم کر دیتی ہے، کنٹرول آزادی ختم کر دیتا ہے، اسکیل حد لگ جاتی ہے، ٹائم غلامی باقی رہتی ہے۔ دوستو، فاسٹ لین ایک قانون نہیں، پانچوں کا مکمل نظام ہے۔ دوستو، یہ قوانین آپ کو امیر بنانے کا وعدہ نہیں کرتے، یہ وعدہ کرتے ہیں اگر آپ ناکام ہوئے تو وہ اندھی قسمت کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا واضح طور پر پتہ ہوگا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے رسک اور ذمہ داری۔ کیوں زیادہ تر لوگ آزادی نہیں چاہتے، صرف محفوظ غلامی چاہتے ہیں؟ دوستو، انسان جب امیری کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک جملہ بولتا ہے کہ رسک بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کتاب یہاں ایک سوال پوچھتی ہے جو انسان کو خاموش کر دیتا ہے: کیا واقعی تم رسک سے ڈرتے ہو یا ذمہ داری اٹھانے سے ڈرتے ہو؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے رسک تو سب لیتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کون سا رسک لیتے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا ہے کہ نوکری محفوظ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ محفوظ نوکری ہوتی ہے۔ یہ جملہ انسان کو سلا دیتا ہے۔ ذرا حقیقت دیکھیں، کمپنی بند ہو سکتی ہے، باس بدل سکتا ہے، پالیسی چینج ہو سکتی ہے، عمر بڑھ سکتی ہے، اور ایک دن صرف ایک ای میل زندگی کا نقشہ بدل کے رکھ دے گی۔ یہ رسک نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا رسک ہے، کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دینا۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص 20 سال ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ محنتی بھی ہوتا ہے اور ایماندار بھی، وقت پر آتا ہے۔ ایک دن ایچ آر اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمپنی آپ کو مزید نہیں رکھ سکتی۔ 20 سال ایک جملے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سلو لین کا رسک تھا جسے وہ رسک مانتا ہی نہیں تھا۔ دوستو، فاسٹ لین رسک کو کیسے دیکھتی ہے؟ فاسٹ لین کہتی ہے رسک وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، اصل رسک یہ ہے کہ تمہاری زندگی اپنے فیصلے خود کرتے ہو یا نہیں۔ فاسٹ لین میں رسک ہوتا ہے لیکن وہ نظر آنے والا رسک ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اگر ناکام ہوا تو کیوں ہوا، اگر کامیاب ہوا تو کیسے ہوا۔ سلو لین میں ناکامی اچانک آتی ہے اور وجہ سمجھ نہیں آتی۔ دوستو، رسک نہیں، ذمہ داری کا خوف ہے۔ زیادہ تر لوگ رسک سے نہیں ڈرتے، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں اگر ناکام ہو گئے تو الزام کس پر ڈالیں گے، اگر فیصلہ غلط ہوا تو کون بچائے گا۔ فاسٹ لین میں کوئی بہانہ نہیں چلتا، یہاں صرف ایک جملہ چلتا ہے:
کہ یہ میرا فیصلہ تھا، اور یہی جملہ انسان کی ایگو کو توڑتا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگ بزنس شروع کرتے ہیں، دونوں ناکام ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے مارکیٹ یہاں بڑی غلط ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میری غلطی تھی۔ پہلا دوبارہ کبھی کچھ نہیں کرتا، دوسرا فاسٹ لین کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرق ناکامی کا نہیں، صرف ذمہ داری قبول کرنے کا ہے۔ دوستو، ذمہ داری طاقت یہی لوگ نہیں سمجھتے۔ دنیا نے ہمیں سکھایا ہے ذمہ داری بوجھ ہے، مگر فاسٹ لین کہتی ہے ذمہ داری بوجھ نہیں، یہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ جس دن انسان کہتا ہے میری زندگی کا نتیجہ میرے فیصلوں کا نتیجہ ہے، اسی دن وہ وکٹم نہیں رہتا۔ آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہر وقت کہتا ہے سسٹم غلط ہے، گورنمنٹ غلط ہے، میرا باس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن فاسٹ لین پوچھتی ہے اگر سب غلط ہے تو تم کیا مختلف کر رہے ہو؟ جواب آتا ہے خاموشی۔ دوستو، سلو لین کیوں ذمہ داری چھین لیتی ہے؟ سلو لین انسان کو یہ سہولت دیتی ہے، فیصلے باس کرے، سسٹم سوچے، پالیسی طے کرے، انسان بس فالو کرے اور مزے میں رہے۔ یہ سہولت آہستہ آہستہ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اور وہ خود فیصلے لینا بھول جاتا ہے۔ ایک اور آسان مثال سے سمجھے۔ ایک شخص کہتا ہے جو کمپنی کہے وہی کر لیتے ہیں۔ یہ جملہ سننے میں کتنا سادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری زندگی دفن ہوتی ہے۔ دوستو، فاسٹ لین میں رسک کا مطلب سمجھیں۔ فاسٹ لین میں رسک کا مطلب ہے بغیر گارنٹی کا عمل، بغیر تعریف کے محنت، بغیر سہارے کے فیصلہ، لیکن بدلے میں خود پر کنٹرول، سیکھنے کی رفتار، آزادی کا امکان۔ فاسٹ لین وعدہ نہیں کرتی، صرف اور صرف موقع دیتی ہے۔ دوستو، رسک کے بغیر سیکھنا ناممکن ہے۔ کوئی انسان بغیر رسک کے کبھی بڑا نہیں بنتا۔ بچہ چلتا سیکھتا ہے، گرتا ہے۔ انسان بولنا سیکھتا ہے، غلط بولتا ہے۔ ایک بزنس مین بنتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ لیکن سلو لین کہتی ہے غلط مت ہونا، فاسٹ لین کہتی ہے جلدی غلط ہو جاؤ۔ ایک آسان مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص ناکامی کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے، دوسرا شخص ناکامی کو اپنا استاد بنا لیتا ہے۔ دوسرا فاسٹ لین مٹیریل ہوتا ہے۔ دوستو، اگر رسک جس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا، اصل رسک یہ نہیں کہ پیسہ لگ جائے، وقت ضائع ہو جائے، اصل رسک یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں انسان یہ سوچے کاش میں نے جوانی میں کوشش کر لی ہوتی۔ یہ پچھتاوا ہر ناکامی سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ دوستو، فاسٹ لین بہادری کا راستہ نہیں، یہ ذمہ داری کا راستہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو محفوظ رہنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود بننا چاہتے ہیں، اور خود بننے کی قیمت ہمیشہ اور ہمیشہ صرف اور صرف رسک ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے پروسیس ایونٹ۔ کیوں ایک دن میں سب کچھ بدلنے کا خواب انسان کو ساری زندگی وہیں کا وہیں رکھتا ہے؟ دوستو، انسان کے ذہن میں سب سے خطرناک تصویر وہ نہیں ہوتی جو غربت کی ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اچانک کامیابی کی ہو۔ ایک دن، ایک لمحہ، ایک فیصلہ، اور زندگی بدل گئی۔ کتاب اس تصویر کو ظالمیت سے توڑتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے دولت کسی ایک دن کا واقعہ نہیں، دولت ایک لمبا، خاموش، تکلیف دہ عمل ہے، اور جو انسان صرف ایونٹ کا انتظار کرتا ہے وہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ ہونے کا منتظر رہتا ہے۔ دوستو، ایونٹ تھنکنگ سب سے میٹھا زہر ہے۔ ایونٹ تھنکنگ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے ایک بزنس چل گیا تو سب ٹھیک، ایک بار وائرل ہو گیا تو زندگی بدل جائے گی، ایک اپورچونٹی مل جائے تو سب بن جاؤں گا۔ یہ سوچ انسان کو عمل سے نہیں، انتظار سے جوڑتی ہے۔ مثال سے سمجھیں، ایک شخص روز کہتا ہے میں بس ایک بار قسمت ساتھ دے دے۔ وہ محنت نہیں چھوڑتا، لیکن وہ نظام نہیں بناتا۔ وہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی ایک ایونٹ اسے بچا لے۔ یہ فاسٹ لین نہیں، بلکہ خام خیالی ہے۔ دوستو، سلو لین اور ایونٹ تھنکنگ کو سمجھیں۔ سلو لین بھی ایونٹ تھنکنگ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ پروموشن مل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انکریمنٹ ہو جائے تو سارے مسئلے حل، ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تو اصل زندگی ہے۔ یہ سب ایونٹ ہیں، پروسیس نہیں۔ سلو لین انسان کو ہمیشہ فیوچر میں جینا سکھاتی ہے، حال میں نہیں۔ دوستو، پروسیس توڑتا ہے ایگو وہ راستہ ہے۔ دوستو، پروسیس بورنگ ہوتی ہے، پروسیس خاموش ہوتی ہے، پروسیس میں تالیاں نہیں بجتی۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ پروسیس سے بھاگتے ہیں،
لیکن فاسٹ لین کہتی ہے اگر تم پروسیس سے محبت نہیں کر سکتے تو تم آؤٹ کم کے حقدار نہیں ہو۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، ایک شخص ایک دن جم جاتا ہے اور آئینے میں دیکھ کر خود کو کہتا ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا شخص روز جاتا ہے، مہینوں خاموش محنت کرتا ہے، ایک دن آئینہ خود جواب دے دیتا ہے۔ فرق ایونٹ کا نہیں، پروسیس کا تھا۔ دوستو، پروسیس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پروسیس انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے، ڈسپلن کیسے رہنا ہے، ایگو کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فاسٹ لین کے لیے لازمی ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک بزنس مین راتوں کو جاگتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی تعریف بھی نہیں کرتا، نہ پروفٹ نہ تعریف، لیکن وہ پروسیس میں ہے، اور ایک دن لوگ کہتے ہیں یہ تو اوور نائٹ سکسیس ہے۔ یہ سب سے بڑا مذاق ہے۔ دوستو، لوگ پروسیس سے آخر ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ پروسیس میں کوئی گارنٹی نہیں، کوئی فوری رزلٹ نہیں، ایگو کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ پروسیس انسان کو چھوٹا محسوس کراتا ہے اور ایگو یہ برداشت ہی نہیں کرتا۔ دوستو، ایونٹ تھنکنگ کی ایک اور شکل دیکھیں۔ ایونٹ تھنکر ہمیشہ دوسروں کا ایک لمحہ دیکھتا ہے، اس کی کار، اس کا گھر، اس کی سکسیس۔ وہ پروسیس نہیں دیکھتا، صرف اور صرف ایونٹ دیکھتا ہے اور خود کو کمتر سمجھتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک شخص انسٹاگرام پر سکسیس دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ناکامیاں، قرض، محنت، سالوں کی خاموشی، اور صرف آخری فریم دیکھتا ہے۔ یہ ذہنی زہر ہے۔ دوستو، فاسٹ لین اور پروسیس کا تعلق بھی ذرا سمجھ لیں۔ فاسٹ لین جلدی کا وعدہ نہیں کرتی، سمارٹ پروسیس کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے پہلے نظام بناؤ، پہلے اسکیل کرو، پھر وقت آزاد کرو۔ یہ سب ایونٹ نہیں بلکہ سٹیپس ہیں۔ دوستو، پروسیس انسان کو بدل دیتی ہے۔ پروسیس صرف نتیجہ نہیں دیتی، یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ سوچ میچور کرتی ہے، فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، خوف کم ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی پیسوں سے بڑی کیا طاقت ہے۔ دوستو، ایک اور مثال سے سمجھیں، دو لوگ امیر بننا چاہتے ہیں، ایک ایونٹ ڈھونڈتا ہے، دوسرا پروسیس بناتا ہے۔ پہلا تھک جاتا ہے اور دوسرا بن جاتا ہے۔ دوستو، اصل سوچ جو فاسٹ لین بولتی ہے، فاسٹ لین کہتی ہے اگر تم آؤٹ کم کے پیچھے بھاگو گے تو آؤٹ کم بھاگتا رہے گا، اگر تم پروسیس بنا لو گے آؤٹ کم خود تمہیں ڈھونڈے گا۔ دوستو، ایک دن امیر بننے کا خواب سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی ان دنوں میں بنتی ہے جن دنوں میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جو انسان ان دنوں میں پروسیس نہیں چھوڑتا وہی فاسٹ لین تک پہنچتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے آئیڈینٹی شفٹ۔ کیوں انسان پہلے خود بدلتا ہے پھر اس کی قسمت بدلتی ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ نہیں کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا تب میں بدل جاؤں گا۔ کتاب اس جملے کو جڑ سے اکھاڑتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے پہلے انسان بدلتا ہے پھر اس کی کمائی بدلتی ہے، اور جو یہ ترتیب نہیں سمجھتا وہ ساری زندگی غلط جگہ محنت کرتا رہتا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آئیڈینٹی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ آئیڈینٹی صرف نام، پیشہ یا تعلیم کا نام نہیں، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے اندر ہر فیصلے سے پہلے بولتی ہے یہ میرے بس کا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو، یہ آواز آپ کی اصل پہچان نہیں بلکہ آپ کی کنڈیشنل آئیڈینٹی ہے۔ دوستو، سلو لین آئیڈینٹی محفوظ مگر محدود ہے۔ سلو لین انسان کو ایک مخصوص شناخت دیتی ہے کہ میں ملازم ہوں، میں ایوریج ہوں، میں رسک نہیں لیتا، میں سسٹم کے اندر محفوظ ہوں۔ یہ شناخت انسان کو زندہ تو رکھتی ہے لیکن بڑا نہیں ہونے دیتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے میں بزنس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں۔ سوال یہ نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے اس نے یہ شناخت کب اختیار کی۔ اکثر جواب ہوتا ہے کبھی ٹرائی ہی نہیں کیا۔ یہ آئیڈینٹی نہیں، صرف اور صرف خوف کا لیبل ہے۔ دوستو، فاسٹ لین آئیڈینٹی کریٹر، اونر اور پرابلم سولور۔ فاسٹ لین انسان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ خود کو نئے نام سے پہچانے۔ میں مسئلہ حل کرتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں سیکھ کر بدل سکتا ہوں، میں اپنے فیصلوں کا مالک ہوں۔ یہ شناخت زبانی نہیں ہوتی، یہ عمل سے بنتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے مارکیٹ ٹف ہے، دوسرا کہتا ہے مارکیٹ مجھے کیا سکھا رہی ہے۔ فرق حالات کا نہیں،
صرف آپ کی آئیڈینٹی کا ہے۔ دوستو آئیڈینٹی شفٹ کیوں تکلیف دہ ہوتی ہے؟ کیونکہ آئیڈینٹی کا بدلنے کا مطلب ہے پرانی کہانیاں چھوڑنا، پرانے پیٹرنز کو توڑنا، پرانے کمفرٹ زون جلا دینا، اور انسان اپنی کہانیوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوستو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، جب انسان بدلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سرکل تکلیف دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زیادہ سوچنے لگا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا، خود کو کیا سمجھتا ہے۔ یہ ریزسٹنس اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی بدل رہی ہے۔ دوستو آئیڈینٹی اور فیصلے کو جانیں۔ آئیڈینٹی بدلتے ہی فیصلے بدل جاتے ہیں۔ پرانا انسان پوچھتا ہے کیا یہ سیف ہے؟ نیا انسان پوچھتا ہے کیا یہ گروتھ دے گا؟ یہی سوال آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، ایک سلو لین آئیڈینٹی والا انسان زیادہ پیسے ملنے پر لائف سٹائل بڑھا لیتا ہے، خرچ بڑھا لیتا ہے۔ فاسٹ لین آئیڈینٹی والا انسان سسٹم بناتا ہے، لیوریج کریٹ کرتا ہے۔ فرق پیسے کا نہیں، فرق صرف آئیڈینٹی کا ہے۔ دوستو آئیڈینٹی شفٹ ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ کوئی سیمینار نہیں جہاں تاحالی بجا کر انسان بدل جائے۔ یہ خاموش تبدیلی ہے، ایک ڈیسیشن ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ رفتہ رفتہ انسان خود کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے اور خود کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو خاموش خود اعتمادی کو سمجھیں۔ فاسٹ لین آئیڈینٹی والا انسان زیادہ بولتا نہیں، وہ دکھاتا نہیں کہ وہ کتنا بدلا ہے، وہ بس الگ فیصلے کرتا ہے اور وقت خود اس کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو سب سے سخت بات سن لیں، اگر آپ کی زندگی نہیں بدل رہی تو مسئلہ معلومات کا نہیں، مسئلہ یہ ہے آپ ابھی تک اپنی پرانی شناخت سے چمٹے ہوئے ہیں۔ کتاب، ویڈیوز، آڈیوز کچھ نہیں کرتی جب تک آئیڈینٹی شفٹ نہ ہو۔ دوستو آئیڈینٹی شفٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ لوگ دور ہوں گے، راستہ تنہا ہوگا، شک آئے گا، ڈر لگے گا، لیکن ایک دن جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے یہ میں نہیں ہو سکتا تھا اگر میں نے خود کو بدلنے کی ہمت نہ کی ہوتی۔ دوستو یہ کتاب یہ وعدہ نہیں کرتی کہ آپ ضرور امیر بنیں گے، یہ وعدہ کرتی ہے اگر آپ نے آئیڈینٹی بدل لی تو آپ کبھی دوبارہ چھوٹا نہیں سوچیں گے، اور یہی اصل آزادی ہے۔ پیسہ آپ کی پہچان نہیں بناتا، آپ کی پہچان پیسہ بناتی ہے، اور جس دن یہ بات آپ نے سمجھ لی اور دل سے مان لی، اسی دن فاسٹ لین آپ کے لیے واقعی شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو ہمارے تمام پوائنٹ کے بعد رائٹر آخری میں ایک بہت پیارا اور ڈیپ میسج دیتے ہیں۔ دوست، اگر تم یہاں تک پہنچے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے ایک آڈیو سن لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اندر کچھ ٹوٹنے دیا ہے، اور جو چیز انسان کے اندر ٹوٹتی ہے وہ کبھی معمولی نہیں ہوتی۔ خاموشی کا لمحہ، ابھی کچھ نہ کرو، نہ فوراً اٹھو، نہ موبائل دیکھو، بس ایک لمحہ خاموشی سے بیٹھو، کیونکہ جو تم نے سنا ہے وہ معلومات نہیں تھی، وہ آئینہ تھا، اور آئینے کے سامنے ہمیشہ خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ دوستو خود سے پہلا سوال، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اگر آج میری زندگی رک جائے تو کیا میں نے وہ زندگی جی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر جواب نہیں ہے تو یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ خاموشی سے سب کچھ بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا مت کرنا۔ سچ جو اب ٹالا نہیں جا سکتا، اب تم نے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش کسی نے بتایا ہوتا۔ اب تم جانتے ہو مسئلہ قسمت کا نہیں تھا، مسئلہ حالات کا نہیں تھا، مسئلہ معلومات کا نہیں تھا، مسئلہ تو صرف راستہ تھا، سوچ تھی، اور میری پرانی شناخت تھی۔ دوستو جو اب تمہارا دشمن نہیں رہ سکتا وہ وقت ہے۔ تم نے سنا کہ وقت کیا ہے، اگر تم پھر بھی وقت کو یوں ہی ضائع کرتے رہے تو یہ لا علمی نہیں ہوگی، یہ ایک سلیکشن تھی، اور سلیکشن ہمیشہ قیمت مانگتی ہے۔ ایک اور سوال جو سب پہ بھاری ہے، اپنے دل سے پوچھیں، اگر اگلے 5 سال بالکل ایسے ہی گزر گئے جیسے پچھلے 5 گزرے ہیں تو کیا میں ٹھیک ہوں؟ یہ سوال بہت لوگ خود سے نہیں پوچھتے، کیونکہ کچھ سوال زندگی بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ دوستو فاسٹ لین کا آخری سچ، فاسٹ لین آپ کو امیر بنانے نہیں آئی تھی، فاسٹ لین آپ کو ذمہ دار بنانے آئی تھی۔ ذمہ دار اپنی سوچ کے لیے، اپنے وقت کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے، اور ذمہ داری سب سے بھاری آزادی ہے۔ کوئی جادو نہیں ہوگا دوستو۔ اب یہ مت سوچنا
کل سب بدل جائے گا، کوئی بڑی اپورچونٹی آ جائے گی، کوئی آپ کو اٹھا لے جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فاسٹ لین خاموش ہوتی ہے، یہ چیختی نہیں، یہ وعدے نہیں کرتی، یہ صرف روزانہ کے فیصلوں کو دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، چھوٹا آغاز۔ اگر آپ واقعی میں سنجیدہ ہیں تو آج صرف ایک کام کریں، ایک عادت جو آپ کے پیچھے رکھتی ہے اس پر سوال اٹھائیں، ایک سوچ جو آپ کو روکتی ہے اسے لکھیں، ایک خوف جو آپ کو جکڑے ہوئے ہیں اس کا سامنا کریں۔ بس ایک۔ فاسٹ لین ایک دن میں شروع نہیں ہوتی، لیکن ایک دن سے ضرور شروع ہو سکتی ہے۔ دوستو، خود سے وعدہ۔ اب اپنے آپ سے آہستہ سے کہیں، میں کامل نہیں بنوں گا لیکن میں بے خبر نہیں رہوں گا۔ یہ وعدہ بہت طاقتور ہے۔ لوگ بدلیں گے، تم نہیں۔ اب ایک بات کے لیے تیار ہو جائیں، جب آپ بدلنے لگیں گے تو لوگ آپ کو روکیں گے، نرمی سے، طنز سے، محبت سے، لیکن یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو وہی رہنے دینا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی تبدیلی سے بے چین ہو جائیں گے۔ یہ نارمل ہے۔ دوستو، فاسٹ لین کی خاموش ساتھی تنہائی ہے۔ کبھی کبھی یہ سفر تنہا لگے گا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ غلط ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ بھیڑ سے نکل رہے ہو، اور بھیڑ ہمیشہ شور مچاتی ہے۔ دوستو، اگر تم نے یہ سب سن لیا اور پھر بھی کچھ نہ بدلا تو مسئلہ زندگی نہیں ہوگا، مسئلہ تمہارا فیصلہ ہوگا، اور یہ وہ بوجھ ہے جسے کوئی اور تمہارے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ دوستو، امید یہاں آڈیو ختم نہیں ہوتی۔ یہ آخری میسج ختم ہونے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم اسے یہاں سے کچھ لے کر اٹھو، نہ جذبہ، نہ نعرہ، بلکہ سمت۔ سمت جہاں تم اپنے وقت کو سنبھالو، اپنی سوچ کو چنو اور اپنی شناخت خود لکھو۔ دوست، زندگی کو فاسٹ لین پر نہیں ڈالتی، زندگی بس راستہ دکھاتی ہے۔ چلنا ہمیں خود پڑتا ہے۔ اگر تم نے ابھی ایک فیصلہ کیا کہ آج مختلف ہونا ہے تو یہ آڈیو اپنا کام کر گئی ہے، اور اگر نہیں تو فاسٹ لین کہیں نہیں جا رہی، وہ کل بھی یہی ہوگی، تمہارے انتظار میں۔ لیکن اگر تم سن رہے ہو تو شاید سفر ابھی شروع ہو چکا ہے۔